हेलो एवरीवन, जो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर पढ़ा था इब्ने इंशा जर्मनी में, तो जो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका मानी याद कीजिए, यानी कि आपको मीनिंग याद करना है। फरोकश यानी कि क़याम करना, उतरना, नदारत किसी का बिल्कुल ना होना, गनीमत बची हुई चीज़ जो कारामद हो, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ जो काम में आने वाली हो उसको बोलते हैं गनीमत। मायूस यानी कि नाउम्मीद, कतार यानी कि सफ़, लाइन। मौसूफ यानी कि जिसकी सिफत बयान की जाए, मौसूफ यानी कि सिफत बयान की जाए, जिसकी अच्छाई बुराई बयान की जाए उसको हम बोलते हैं मौसूफ। और अच्छा होना, बुरा होना, है ना, काला होना, गोरा होना, ये सब है सिफत, ठीक है। इनकिसार यानी कि खाकसार होना। फैज़ यानी कि फ़ायदा। आगे है सोचिए और बताइए, यानी कि आपको सोचना है और बताना है। ये आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर आपने जो चैप्टर पढ़ा है उससे ही देना होते हैं। तो चलिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, इब्ने इंशा कहाँ गए हुए थे, है ना। तो आप इसका जवाब देंगे इब्ने इंशा जर्मन के शहर हमबर्ग में गए हुए थे, ठीक है। आगे है, इब्ने इंशा ने कंघा खरीदने के लिए क्या क्या इशारे किए। तो आप इसका जवाब देंगे उन्होंने अपने बालों में उंगलियों से कंघा करके दिखाया, फिर भी वो नहीं समझा। फिर उन्होंने अपने बालों की पट्टियां हाथ से जमा कर दिखाईं, फिर भी वो नहीं समझा। टेढ़ी मांग निकाली, सीधी मांग निकाली, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। ये था आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और है आपका तीसरा क्वेश्चन है, टैक्सी ड्राइवर कौन था और वो कौन कौन सी ज़बानें जानता था। तो आप इसका जवाब देंगे टैक्सी ड्राइवर एक मेजर था, यानी कि एक फौजी अफसर था, और वो जानता था जर्मनी, फ्रांसी, इटालियन, हस्पानवी ज़बानें वो जानता था। और जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो है, बड़ी बी ने ब्लेड ख़रीदते वक्त इब्ने इंशा की क्या मदद की। कि जब इब्ने इंशा, ठीक है, जब ब्लेड लेने गए तो वो परेशान हो रहे थे और उन्हें ब्लेड नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने बड़ी बी को जब वो उन्होंने कहा कि मुझे ब्लेड चाहिए, है ना, फिर उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा रेजरिन। तो वो बड़ी भी जो थी उन्होंने फौरन कह दिया, बोली यू मीन ब्लेड, यानी कि क्या आपका मतलब ब्लेड है ना। तो उन्होंने ब्लेडों का एक पैकेट उठाकर दे दिया, इब्ने इंशा को दे दिया। ये बड़ी बी ने इब्ने इंशा की ब्लेड खरीदते वक्त मदद की थी। पांचवा क्वेश्चन है आपका, इब्ने इंशा ने मेवंख में खातून को किस तरह खुश किया। तो आप इसका जवाब देंगे, वो जो खातून थी, यानी कि जो उनकी गाइड के तौर पर थी, उन्होंने फैज़ के जो शायर हैं, फैज़ अहमद फैज़, उन्होंने 2 शेर सुनाए, 2-3 उनके शेरों का तर्जमा सुनाया, शेरों का तर्जमा सुनाया और कहा ये तो हमारा नमूने कलाम है। तो वो बहुत उससे खुश हुई, है ना। ये इब्ने इंशा ने मेवंख में खातून को इस तरह खुश किया था। आगे है, खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से भरिए, यानी कि ये कुछ खाली जगह हैं, इनको आपको सही लफ्ज़ों से भरना है। देखें ये लाइन, कोम्ब तो खैर वो क्या समझता, हमने बालों में उंगलियों से करके दिखाया। तो यहाँ से आपका कुछ हटा दिया गया है, तो आपको वो लिखकर भरना है, वो है कंघा, उंगलियों से। तो आप इसको इस तरह पढ़ेंगे, हमने बालों में उंगलियों से कंघा करके दिखाया, ये आपका पूरा हो जाएगा। आगे है, उसने पहले की एक शीशी पेश की। तो यहाँ से भी कुछ हटा दिया गया है आपका, वो है तेल, ठीक है, यानी कि वो क्रीम है ना, क्रीम है। पहले एक क्रीम की एक शीशी पेश की, पहले क्रीम की एक शीशी पेश की हमने, वो आप यहाँ पे लिख दे, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। दूसरी लाइन में है, हमने रद्द कर दी तो की एक ट्यूब दिखाई। तो यहाँ से भी आपका कुछ हटा दिया गया है, वो है शैम्पू, ठीक है, रद्द कर दी तो शैम्पू की एक ट्यूब दिखाई, ये आपका पूरा हो जाएगा। आगे है, उस पर हमने ना भरी,
نہ بھری تو یہاں سے آپ کا ہٹا دیا گیا ہے، وہ ہے حامی، ٹھیک ہے، اس پر ہم نے حامی نہ بھری، اس پر ہم نے حامی نہ بھری ہے نا، یہ بھی آپ کا پورا ہو جائے گا۔ آگے ہے تو وہ بالوں کی ایک دکھانے لگا، تو یہاں سے آپ کا جو ہٹا دیا گیا ہے وہ ہے بگ، ہے نا، یہاں پر آپ وگ لکھ دیں، وہ بھی آپ کا پورا ہو جائے گا، یعنی کہ بالوں کی ایک وگ دکھانے لگا۔ آگے ہے آپ کا ہم نے کی پٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائیں، تو یہاں سے بھی آپ کا کچھ ہٹا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ہم نے بالوں کی، بالوں یہاں پر آپ بالوں لکھ دیں، یہ بھی آپ کا پورا ہو جائے گا، یعنی کہ ہم نے بالوں کی پٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائیں، ہم نے بالوں کی پٹیاں اپنے ہاتھ سے جما کر دکھائیں۔ اور آگے ہے مانگ نکالی سیدھی مانگ نکالی، تو جو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے وہ ہے ٹیڑھی، ہے نا، یعنی کہ ہم نے ٹیڑھی مانگ نکالی سیدھی مانگ نکالی، یہ بھی آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اور آگے ہے آپ کا نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی کچھ ورڈس ہیں ان کو آپ کو اپنے سینٹینس وغیرہ میں یوز کرنا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے۔ قطار، اس کا مطلب ہوتا ہے لائن، تو میں ایک جملہ اس کا بناتا ہوں قطار، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے ایک بچوں کی قطار دیکھی، یعنی کہ میں نے ایک بچوں کی لائن دیکھی، یہ آپ کا ایک جملہ بن گیا۔ آگے ہے مقصد، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں اسے کہوں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، یہ بھی آپ کا ایک جملہ بن گیا، یعنی کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ مقام، ٹھیک ہے، تو اسے اس کا میں ایک جملہ بناتا ہوں، اکبر اونچے مقام پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ اکبر اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ آگے ہے شائستہ، ہے نا، میں نے ایک لڑکی کو بڑا شائستہ دیکھا، یعنی کہ میں نے ایک لڑکی کو بہت پرہیزگار اور بہت سیدھی سادھی لڑکی کو دیکھا۔ آگے ہے فروخت، ہے نا، یہ بھی آپ کو اس کا ایک جملہ بنانا ہے، تو میں کہوں میں نے اپنی سائیکل فروخت کر دی، یعنی کہ میں نے اپنی سائیکل بیچ دی، فروخت کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو جملے بنانے ہیں، اب وہ کیسے بھی ہوں، یہ آپ اپنی سوچ سے بنا سکتے ہیں، یہ جو میں نے جملے بنائے یہ میری سوچ سے تھے۔ آگے ہے آپ کا واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے، یعنی کہ آپ کو واحد سے جمع لکھنی ہے اور جمع سے واحد لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں ترکیب، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے، تو آپ کو اس کی جمع لکھنی ہے، تو اس کی جمع ہوگی ترکیبات، ٹھیک ہے، ترکیبات اس کی جمع ہے۔ آگے ہے دکان، یہ واحد ہے تو اس کی ہم جمع بناتے ہیں دکانیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے انگلیاں، یہ جمع ہے، اس کی ہم بناتے ہیں واحد، یعنی کہ انگلی، ٹھیک ہے، انگلی۔ آگے ہے آپ کا تحریریں، یہ جمع ہے، اس کا ہم بناتے ہیں واحد، یعنی کہ تحریر۔ آگے ہے راہ، ٹھیک ہے، آگے ہے راہ، یعنی کہ تو میں اس کی جو جمع بنے گی وہ ہوگی راہیں، ٹھیک ہے، راہیں۔ آگے ہے مٹھائی، تو یہ واحد ہے، اس کی جمع بنے گی مٹھائیاں، ہے نا۔ آگے ہے زبانوں، ہے نا، تو جو اس کی واحد بنے گی وہ ہوگی زبان، ٹھیک ہے۔ آگے ہے خرابی، تو ہمیں اس کی ایک جمع بنانی ہے تو وہ ہوگی خرابیاں، ہے نا۔ خوبیاں، یہ جمع ہے، ہمیں اس کی واحد بنانی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کی ہے خوبی، واحد ہے اس کی خوبی۔ آگے ہے خبر، یہ واحد ہے، ہمیں اس کی جمع بنانی ہے، یعنی کہ خبریں، ٹھیک ہے، خبریں اس کی جمع ہے اور یہ واحد ہے۔ دیکھیے آپ کا یہ واحد ہے ترکیب، دکان بھی واحد ہے، ٹھیک ہے، راہ بھی واحد ہے، مٹھائی بھی واحد ہے، اور آپ کا نیچے خبر بھی واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ دیکھیں انگلیاں، یہ آپ کا جمع ہے، تحریریں یہ بھی جمع ہے، اور زبانوں یہ بھی جمع ہے، خوبیوں یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ان لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی کہ کچھ ورڈس ہیں ان کو آپ کو اپوزٹ لکھنا ہے۔ بوڑھا، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تو اس کا اپوزٹ ہوگا جوان،
ٹھیک ہے. آگے ہے ہوشیار، تو اس کا اپوزٹ ہوگا بیوقوف، ہے نا. خوش، تو اس کا اپوزٹ ہوگا ناخوش، یعنی کہ ایک تو آدمی خوش ہو اور دوسرا نہ خوش ہو. آگے ہے مغرب، تو یہ دشا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس کا اپوزٹ ہوگا وہ ہوگا مشرق، ہے نا، کہ مشرق مغرب. تو مشرق کو ہم بولتے ہیں پورب، اب پچھم کو ہم بولتے ہیں مغرب. ٹھیک ہے. آگے ہے باقاعدہ، تو اس کا اپوزٹ ہوگا بے قاعدہ. باقاعدہ یعنی کہ قاعدہ کے ساتھ، اور بے قاعدہ یعنی کہ بغیر قاعدہ کے. ٹھیک ہے، آپ کو ان کے اپوزٹ لکھنا ہے. آگے ہے بلند آواز سے پڑھیے. بلند کا مطلب ہوتا ہے اونچی. ٹھیک ہے، اونچا، یعنی کہ آپ کو اونچی آواز سے زور سے پڑھنا ہے. بلند آواز سے پڑھیے. کیا کیا پڑھنا ہے؟ مخرج، ٹھیک ہے، قادر، موصوف، ٹھیک ہے، میوخ، مختصر، فروخت، پبلشر، فروکش. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے. آگے ہیں آپ کے عملی کام، یعنی کہ آپ کو ان کاموں پر عمل کرنا ہے. کون سے کام ہیں؟ اپنے کسی سفر کے بارے میں 10 سطروں کا ایک پیراگراف لکھیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی ایسا سفر کرا ہو، اس میں سے آپ کو 10 سطروں کا ایک پیراگراف لکھنا ہے. دیکھیے تو اس کو تھوڑا سمجھیے. سطر، ہاں، یہ سطر کی جمع ہے سطروں. سطر ہم بولتے ہیں لائن کو. ٹھیک ہے، ایک لائن کو ہم بولتے ہیں سطر، اور یہ 10 سطروں یعنی کہ 10 لائنوں. آگے ہے پیراگراف. پیراگراف ہم بولتے ہیں ایک ٹاپک پر، ایک عنوان پر بہت لمبا سارا لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ مان لیتے ہیں 10 پیجوں کا لکھا ہوا ہو، لیکن ہمیں اس میں سے 3-4 پیجوں کا ایک ٹکڑا ہوگا، اس کو ہم بولیں گے پیراگراف، ہے نا. یعنی کہ ایک ٹاپک کا پیراگراف یعنی کہ ایک بڑے ٹاپک کا ایک ٹکڑا. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک یہاں سے جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ آپ لکھیں گے، یعنی کہ ایک ایسا لمبا سفر. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے جو لمبا سفر کیا ہو، اس میں سے آپ کو 10 لائنوں کا ایک سفر کا ٹکڑا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیراگراف لکھنا ہے، یعنی کہ آپ کو سفر کا ٹکڑا ایک لکھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے آپ کا اس سبق میں جن شہروں کا ذکر آیا ہے ان کے نام لکھیے. ٹھیک ہے، تو ان کا آپ کو نام لکھنا ہے. برلن ہے نا، برلن ہے، اور ہمبرگ ہے، میونخ ہے، فرنیکفرٹ ہے نا. یہ جو شہر آئے ہیں ان کے آپ کو نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا دوسرا عملی کام ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے، یعنی کہ آپ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور لکھنا ہے. لیٹنا، چلنا، آنا ایسے فعل ہیں جن کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں، یہ فعل لازم کہلاتے ہیں. لیکن لیٹنا اور چلنا سے لٹانا اور چلانا فعل متعدی بن جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے مفعول ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مندرجہ ذیل میں سے فعل لازم اور متعدی الگ الگ لکھیے. یعنی کہ مندرجہ ذیل یعنی کہ آگے لکھا ہوا جو ہوتا ہے، جیسے کہ یہ والی لائن جو ہے، اس میں سے یہ سارے فعل ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے فعل ہیں آپ کے. تو ان میں سے آپ کو جو فعل لازم ہے اس کو آپ کو الگ لکھنا ہے، اور جو فعل متعدی ہے اس کو آپ کو الگ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ نکلنا، ہے نا، یہ فعل لازم ہے. اگر یہ فعل متعدی ہوتا تو ہوتا نکالنا، ہے نا. اور آگے ہے اترنا، تو یہ بھی فعل لازم ہے. اگر یہ فعل متعدی ہوتا تو ہوتا اتارنا، ہے نا. آگے ہے بڑھانا، یہ فعل متعدی ہے، فعل لازم نہیں ہے. اگر یہ فعل لازم ہوتا تو ہوتا بڑھنا. ٹھیک. آگے ہے پینا، تو یہ فعل لازم ہے. اگر یہ فعل متعدی ہوتا تو ہوتا پلانا. موڑنا، یہ بھی فعل لازم ہے. اگر یہ فعل متعدی ہوتا تو ہوتا مڑانا، ہے نا. آگے ہے رونا، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل لازم ہے. اور یہ فعل متعدی ہوتا تو ہوتا رلانا. ٹھیک ہے، ابھی ہے رونا یعنی کہ فعل لازم، اور فعل متعدی ہوتا تو ہوتا رلانا. آگے ہے مارنا، یہ فعل لازم ہے نا. اگر یہ فعل متعدی ہوتا تو ہوتا مروانا. آگے ہے کٹنا،
ہے نا. اگر یہ فعل لازم ہے اور اگر یہ فعل متعدی ہوتا تو ہوتا کٹوانا. آگے ہے پھٹنا. پھٹنا اگر یہ فعل لازم ہے، اگر یہ فعل متعدی ہوتا تو یہ ہوتا پھٹوانا. ٹھیک ہے، فعل لازم ہے، یہ بھی فعل لازم ہے، اور یہ والا جو ہے وہ ہے فعل متعدی. پینا یہ بھی فعل لازم، موڑنا یہ بھی فعل لازم، رونا یہ بھی فعل لازم، مارنا یہ بھی فعل لازم ہے، کٹنا یہ بھی فعل لازم ہے، اور پھٹنا بھی فعل لازم ہے. ٹھیک ہے، اور آگے ہے آپ کا غور کرنے کی بات، یعنی کہ آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے. ابن انشا اردو کے بہت اچھے شاعر اور نثر نگار تھے. ٹھیک ہے، شاعر تھے یعنی کہ جو شاعری کرتا ہے، شعر لکھتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہم شاعر. اور آگے ہے نثر. ٹھیک ہے، نثر نگار. نثر الگ ہے آپ کا اور نگار الگ ہے. ٹھیک ہے، تو نثر ہم بولتے ہیں وہ نظم نہ ہو، کویتا نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کا ڈرامہ ہے، کہانی ہے نا، ان سب چیزوں کو لکھنے کو ہم بولتے ہیں نثر. نگار یعنی کہ لکھنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ نثر و نگار یعنی کہ نثر کے علاوہ اور جتنی ڈرامہ ہے نا، کہانی وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ان سب کو لکھنے کو بولتے ہیں نثر نگار. ان کی نثر نہایت یعنی کہ ان کا یہ جو کہانی وغیرہ سفر نامے، ٹھیک ہے، سفر نامے کو بھی بولتے ہیں نثر. ٹھیک ہے، نثر نہایت یعنی کہ آخر حد تک. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہو اس کی ایک حد ہوتی ہے، وہاں تک دلچسپ ہوتی ہے. دلچسپ ہوتی ہے یعنی کہ مزیدار ہوتی ہے. نہایت دلچسپ ہوتی ہے. انہوں نے کئی مزیدار سفر نامے لکھے ہیں. ان کے سفر ناموں کو پڑھتے ہوئے دل میں گدگدی بھی پیدا ہوتی ہے. ان کا سفر نامہ شروع کرنے کے بعد اسے ختم کیے بغیر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. سفر نامہ. ٹھیک ہے، سفر نامہ ایک ایسی بیانیہ تحریر ہے. بیانیہ ہم بولتے ہیں بتانے کو، تحریر یعنی کہ لکھنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیانیہ تحریر ہے جو سفر کے دوران یا دوران یعنی کہ سفر کرتے وقت، یعنی کہ جس بیچ میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں سفر کے دوران، یا اور کوئی کام کے دوران یعنی کہ بیچ. ٹھیک ہے، یا سفر کا ختم ہونے کے بعد لکھی جاتی ہے. سفر نامہ نگار اپنی ڈائری. ٹھیک ہے، سفر نامہ نگار یعنی کہ سفر نامہ لکھنا ہے نا، اپنی ڈائری اور حافظہ. یہ دیکھیے حافظے. ٹھیک ہے، یا حافظہ ہم بولتے ہیں کسی چیز کو محفوظ رکھنا. جیسے کہ ہم بولتے نہیں ہیں خدا حافظ، اللہ تمہاری حفاظت کرے، خدا تمہاری حفاظت کرے، حافظ. تو یہاں سے مراد یعنی کہ بغیر دیکھے. ٹھیک ہے، یہاں سے مراد جو ہے وہ بغیر دیکھے، یعنی کہ جو چیز آپ نے یاد کی ہے نا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یعنی کہ آپ کو اس کو بغیر دیکھے یاد رکھنا، اس کو بولتے ہیں حفظ کرنا، محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے، حافظے کی بنیاد پر اپنے سفر کے حالات و واقعات ہے نا، اور آگے ہے آپ کا تجربات، مشاہدات ہم بولتے ہیں مشاہدہ. ٹھیک ہے، یہ مشاہدہ کی جمع ہے مشاہدات، یعنی کہ دیکھی ہوئی چیزیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ مشاہدات دیکھی ہوئی چیزیں اس قدر تفصیل سے بیان کرتا ہے، تفصیل سے یعنی کہ نچوڑ کے ساتھ بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ پڑھنے والے کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. بے پناہ یعنی کہ بغیر، بہت، بے حد. ٹھیک ہے، یعنی کہ بے پناہ یعنی کہ اس کی کوئی پناہ نہ ہو، اتنا اضافہ ہو جاتا ہے یعنی کہ معلومات بڑھ جاتی ہے. اس سفر نامے میں ابن انشا نے جرمنی کے سفر کی داستان بڑے دلچسپ انداز میں بیان کی ہے. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ. جب تک کے لیے بائے، خدا حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.